बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसा पैगाम देने जा रहा हूँ जिसको समझने के बाद आपकी ज़िंदगी इंतहाई शानदार, इंतहाई खुशी और सुकून से भरपूर हो जाएगी। इसके बाद आप जिस भी शोबा ज़िंदगी में जाएंगे आप उसमें इंतहाई हाई लेवल पर परफॉर्म करेंगे और उसमें बड़े ऊंचे दर्जे की कामयाबी हासिल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कमर इकबाल सूफ़ी। मैं अरसा कोई 46 बरस से एम्स्टर्डम हॉलैंड में रह रहा हूँ। मैं वहाँ का एक कामयाब कारोबारी हूँ। मैं आज एक बहुत अहम चीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो ये है कि मैं अपने तमाम सीखे हुए उलूम की तफसील आपकी खिदमत में कोई 6 वीडियोज़ की शक्ल में पेश करना चाहता हूँ। मैं यूरोप में अरसा 46 बरस से रह रहा हूँ। मैं एम्स्टर्डम हॉलैंड का एक कामयाब कारोबारी हूँ। इतने बरसों में मैंने बहुत कुछ किया। रोज़ी के अलावा मेरा इश्क, शौक़ कह लें या मेरा इश्क कह लें, ये रूहानियत से मुतल्लिक़ था। इस चक्कर में मैंने तमाम मज़ाहिब को पढ़ा, तमाम अच्छे फ़िलासफ़रों को पढ़ा। दुनिया में सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की सैकड़ों किताबों का मुतालिया किया। तमाम अहम मज़ाहिब के रूहानी लोगों के साथ रहा, उनका हिस्सा बन के रहा और इनसे बहुत कुछ सीखता सिखाता रहा। इन तमाम जो टीचिंग्स हैं, इनका निचोड़ में आपकी खिदमत में इन चंद हिस्सों में पेश करना चाहता हूँ। तो जो मेरा पहला हिस्सा है इसका दीन इस्लाम और इसके रूहानियत, यानी आम मुरवजा रूहानियत और असली रूहानी इस्लामी रूहानियत से ताल्लुक़ से मुतल्लिक़ है। दूसरे हिस्से का ताल्लुक़ इस्लामी रूहानियत से होगा, जिसमें आम रूहानियत को भी बताया जाएगा। तीसरा सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट या ज़िंदगी में कामयाबी और ज़रूरी नफ्सियात के असूलों पर मबनी होगा। चौथा आम ज़िंदगी के अहम असूलों पर होगा। पाँचवें और छठे का ताल्लुक़ भी इन्हीं अहम तरीन असूलों से होगा। तो अगर हम अब हिस्सा नंबर 1 की तरफ आते हैं, जब हम इस पर चलते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे दीन को इंतहाई खुश्क और डल बना दिया गया। इसे इतना खुश्क और डल बना दिया गया कि आम लोगों के लिए ये काबिल तक़लीद ही नहीं रहा। हालांकि ये दुनिया में इंसानियत के लिए खुशी और सुकून लेकर आया है। ये शरिया और रूहानियत का एक इंतहाई खूबसूरत गुलदस्ता है और ये इतना खूबसूरत और इतना मुकम्मल और इतना सुकून और मस्ती से भरा हुआ है कि अगर इसे असल शक्ल में पेश किया जाए तो तमाम दुनिया के बाशऊर लोग, यानी मशरक़ व मग़रिब के बाशऊर लोग इसकी तलाश में पागलों की तरह भागते हुए आएंगे। इंसानियत 10,000 बरसों से इस तलाश में है। मैं आज जो शुरू करने जा रहा हूँ इसका मकसद इसी तमाम इल्म को असल शक्ल में पेश करने की कोशिश है। तो दीन इस्लाम मादी, ज़हनी, रूहानी हर लिहाज से मुकम्मल है। अल्लाह ने इतने पैगंबर भेजे। हदीस पाक में हमें 1,24,000 पैगंबरों का ज़िक्र मिलता है। उसके बाद क्या आ रहा है, आखिर में कुरान पाक में आया कि आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अपना दीन कामिल कर दिया और इस्लाम को आपका दीन पसंद किया। तो मैं इसी कामिल दीन को इसकी आसान और मुकम्मल और ख़ूबसूरत तरीन शक्ल की सूरत में पेश करने की फ़िक्र में हूँ। यहाँ पर मैं इन तमाम असूलों का मुख्तसर सा तारफ़ कराऊँगा
میری کچھ ویڈیوز میں آپ کو مکمل تفصیل مل جائے گی، کیونکہ مکمل تفصیل یہاں بتانا آپ کو بہت سی پیچیدگیوں میں ڈال دے گا اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو سمجھنا اور تعلق کو مضبوط بنانا ہی دین کا اصل مقصد ہے۔ اللہ کی ذات سے ایک نہیں ہوا جا سکتا۔ یہاں پر ہمیں برسوں سے بلکہ صدیوں سے ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ جی اللہ کی تلاش میں ہوں۔ بھئی اللہ سے ایک نہیں ہوا جا سکتا۔ ہاں، اللہ کی تمام صفات انسان کے اندر موجود ہیں اور یہ صفات سوئی ہوئی ہیں۔ انہیں جگا کر انسان کی اپنی زندگی میں بہتری اور معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہی اصل روحانیت کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو دنیا میں کام ہوئے ہیں ان میں انسانی ذہن سے متعلقہ بہت سی دریافت ہوئی ہیں۔ ان میں مثلاً ہارورڈ یونیورسٹی والوں نے بتایا ہے کہ انسان میں 10 قسم کی صفات پائی جاتی ہیں۔ ہر انسان میں 10 قسم کی صفات پائی جاتی ہیں اور 3 انتہائی اونچے درجے کی صفات موجود ہوتی ہیں۔ لیکن مجھے پتہ چلا کہ انسان میں ہزاروں قسم کی صفات پائی جاتی ہیں، تو یہ اگلی ویڈیو میں اس پر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے بعد نمبر 3 حصہ ہے کہ دین اسلام دنیا میں 2 انتہائی اہم مقاصد کے لیے آیا ہے۔ ان میں سے ایک آئیڈیل جسمانی، اخلاقی، ذہنی، روحانی انسان کی تشکیل ہے اور دوسرا آئیڈیل معاشرے کی تشکیل ہے۔ اس چیز کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے اور سننا ہے کہ تمام جو مذاہب ہیں انہوں نے آئیڈیل اخلاقی، جسمانی، روحانی انسان پر خاصا کام کیا ہے۔ مثلاً ہندو اور بدھسٹ نے اس پر کافی کام کیا ہے، لیکن آئیڈیل معاشرے کو بنانے میں ان کا کام خاصا کمزور رہا ہے۔ جو بندہ اس سلسلے میں پیچیدگی کا شکار ہو اور اسے سمجھ نہ آئے وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرے کہ آئیڈیل معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ انسان روٹی، کپڑا اور مکان کی فکر سے آزاد ہو، کمزور کا اتصال نہ ہو، طاقتور ہر جگہ پر کمزور کا اتصال کر رہا ہے، زندگی پیار و محبت سے بھرپور ہو، خوف سے آزاد ہو، پھر محنت کرنے والے کو اس کا حق ملے، معاشرتی اونچ نیچ نہ ہو، انسان کو گروپوں میں نہ بانٹا جائے بلکہ اکٹھا کیا جائے اور انہیں ترقی دی جائے۔ یہ جو دوسرا مقصد ہے اس میں تمام مذاہب اور تمام نظریے جو آئے، سیاسی نظریے، وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ صرف اسلام وہ ہے جو اسے مکمل اور بھرپور طریقے سے پورا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد نمبر 4 حصہ ہے کہ دین تو بڑا آسان ہے۔ ہم اگر بچوں کو اس طرح سے سمجھائیں گے اور دوسرے لوگوں کو تو انہیں دین کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ مثلاً 10% جو دین ہے یہ ایمانیات، عبادات پر مشتمل ہے، لیکن 90% جو دین ہے اس کا تعلق جو ہے اخلاقیات اور عملی معاملات سے ہے۔ آسان بات یہ ہے کہ عقیدہ درست ہونا تو بڑا ضروری ہے، جو 10% پہلے 10% ہے، لیکن آپ کا 90% دین اخلاق معاملات پر مشتمل ہے۔ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے بچوں کو یہ ضرور سمجھانا ہے۔ اس چیز کو بھول کر ہی ہمارے جو آج کل کے مسلمان ہیں اپنے کردار سے مکمل طور پر محروم ہو چکے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے جو فلاسفر تھے، مثلاً برنارڈ شاہ ہوا مغرب کے، اور بہت سے دوسرے، بہت سے ہنود کے فلاسفرز، انہوں نے بھی بڑی تعریف کی، لیکن مسلمان کہاں پر ہیں کہ مسلمان میں وہ کردار نہیں نظر آ رہا جو مسلمان کی پہچان ہوا کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے
10% ایمانیات عبادات اور 90% اخلاق معاملات کو ہر بچے کو سمجھانا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں حصہ نمبر 5 کی طرف۔ تو قرآن پاک کو جو سمجھنا چاہتے ہیں یہ بڑا آسان ہے، اس کا آسان طریقہ یہاں مختصر میں بتاؤں گا، لیکن اس کی ایک میں ویڈیو بعد میں بتانے والا ہوں جو شاید 15 منٹ پر محیط ہوگی، جو آپ کو تمام تر نالج دے دے گی کہ قرآن پاک اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی نہ سمجھ آئے تو آپ سنتے رسول کی طرف جائیں، اگر پھر بھی نہیں سمجھ آتی تو آپ صحیح حدیث صحیحہ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن میرے خیال ہے کہ آپ کو قرآن و سنت میں تمام سوالات کا جواب مل جائے گا، کیونکہ قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ چلیں تو چھٹا جو اصول ہے یہ فرقہ واریت سے متعلقہ ہے کہ فرقہ واریت نے اسلام کی اصل روح کو ختم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثلا ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں ان کا روزگار اپنے فرقے سے منسلک ہے، تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے پورا زور لگایا ہے کہ اپنے فرقے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جب ان کو قرآن سے مدد نہیں ملی تو دائیں بائیں سے انہوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی غلط حدیثیں بھی جمع کر لی۔ حدیث صحیحہ بالکل موجود ہے، میں نے مانتا ہوں، لیکن یہ بڑے طریقے سے بڑا الجھاؤ ڈالا گیا، اور اس کو ڈھونڈنا عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے اصل چیز کو۔ تو اسی وجہ سے آپ نے قرآن پاک میں اپنی تفسیر خود ڈھونڈنی ہے۔ اس میں فراہی صاحب اور اصلاحی صاحب نے کافی کام کیا ہے، لیکن وہ کام مکمل نہیں ہے، اب آگے مزید کام جاری ہے۔ تو اس کے بعد 7واں اصول یہ ہے کہ اللہ اس دنیا کو اپنے ازلی ابدی اٹل قوانین پر چلا رہا ہے۔ یہ قوانین جو نیکی اور سچائی پر مبنی ہیں، اور دوسری حصہ جو ہے وہ شیطانی قوانین ہیں۔ جس نے بھی نیکی اور سچائی پر عمل کیا اس دنیا میں فلاح پائی اور اگلی زندگی میں بھی، اور جس انسان نے بھی اس پر عمل کیا اس نے فائدہ اٹھایا، اور جس قوم نے عمل کیا وہ دنیا کی لیڈر بن گئی۔ قرآن پاک میں اس کی مکمل تفصیل ملتی ہے کہ مثلا میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے ہدایت پر عمل کیا اسے دنیا کی حکومت دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں کو دی گئی۔ ہم نے ان قوانین کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور مغرب انہیں پکڑ کر دنیا میں ترقی کی راہ پر ہے۔ تو اس کے بعد جو آخری تھوڑا تفصیل والا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھ کر ہی آپ اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیں گے۔ قرآن پاک اللہ نے ایک مینول بک کے طور پر انسان کو دیا ہے، جس طرح ہر مشینری کی ایک مینول بک ہوتی ہے، تو انسان نے ایک انتہائی پیچیدہ مشینری ہے، اسے مینول بک لازمی چاہیے ہوگی۔ تو قرآن پاک کو سٹارٹ میں اگر آپ پڑھتے ہیں لکھا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو کتاب ہے ترجمہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دیتی ہے متقین کو، یعنی عام انسان کے لیے تو ہدایت ہے ہر ایک کے لیے، خصوصی ہدایت متقین کے لیے۔ متقین کی شرائط بتائی گئی ہے جو اللہ، روز جزا، کتابوں، انبیاء ان پر ایمان لاتے ہیں، ان پر یقین لاتے ہیں، اپنا مال عزیز ہونے میں غریبوں مسکینوں کو دیتے ہیں، عہد کریں تو پورا کریں، وقت کا آزار ثابت قدم رہیں۔ یہ مختصر سی ضروری شرائط ہیں۔ اگر آپ ان پر اس طریقے سے عمل کریں تو پھر زندگی اور آخرت انتہائی شاندار طریقے سے شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت تو زندگی کے خاتمے کے بعد ہونی ہے، لیکن زندگی انتہائی بھرپور اور شاندار بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں خوشی اور سکون بھر جاتا ہے۔ اس میں سے جو اصول میں نے بتائے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ جیسے جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس سے ہر مشکل سے نکالے، اور ایسے ذریعے سے روزی دے جو اس کے گمان میں بھی نہ ہو، اور جو اللہ پہ تقویٰ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق کا 2 اور 3 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ
کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو پہلے میں ہے کہ آپ کی ہر مشکل جو ہے اور ہر پیچیدگی، اس کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. روزی کا مسئلہ بھی رکھا ہے اور مشکلات کا حل بھی رکھا ہے. اور جو ہم ڈرے رہتے ہیں کہ ہم مشکلوں میں آ جائیں گے، تو اللہ کسی کی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. آپ اس اصول کو مان لیں گے تو آپ پر کبھی بھی زیادہ بوجھ نہیں آئے گا، آپ بوجھ سے پہلے ہی نکل آیا کریں گے. اسی طرح دوسرا اصول ہے کہ جس نے ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں دیا، اس کی مثال ایسے جیسے اناج کے ایک دانہ، اس پر 7 بالیاں لگیں، ہر ایک پر 100 دانے ہوں. یعنی اگر آپ صحیح یقین کے ساتھ رزق حلال میں سے ایک پیسہ بھی دیتے ہیں تو اس کو اللہ 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو اسی طرح جو قرآن پاک کا اگلا اصول ہے وہ یہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل نے مٹ جانا ہے. تو اس قسم کے بے شمار اصول یہ ہیں جن میں اہم ترین میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تو ان اصولوں پر عمل کرنے کے بعد آپ کی زندگی بھی بہت آسان ہو جائے گی اور آخرت میں بھرپور کامیابی ملے گی. یاد رکھیں کہ زندگی ایک دن کی، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو اگر آپ کو ان دونوں میں بھرپور کامیابی مل رہی ہے تو کیوں اس راستے کو فالو نہیں کرتے ہیں؟ تو یہاں میں پہلے حصے کا اختتام کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.